अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे जारी हैं, जहां मुजाहरीन इक़्तिदार छोड़ दो, रियासत की चाबियां अवाम वाम के हाथों में दो के फलक शिगाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। खुद हुकूमत के मुताबिक वज़रा मुजाहरीन की हिमायत में अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। लीबिया में इन मुजाहरीन ने मौजूदा हुकूमत और सियासी निज़ाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और वो वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद से मुस्ताफ़ी होने और मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद को लीड करने वाली सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने बारहा मुज़ाकरात की पेशकश पर मुखालिफ फरीकैन की जानिब से मुस्बत जवाब न मिलने पर एक बड़ी अवामी तहरीक की तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक PTI मुजाहरीन के लिए सवाबी या इस्लामाबाद में टेंट विलेज कायम करेगी, जहां से काफिले इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, जिनकी क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जब अंधेरा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि सवेरा होने वाला है। डंडे के जोर पर रियासत नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक के लिए मुझे दोबारा जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मौजूदा सरबराह बैरिस्टर गौहर अली खान ने उम्मीद जाहिर की है कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत शुरू कर चुका है, जो बराह रास्त नशर की जा रही है। आईनी बेंच के जजेस ने आज केस की समाअत पर रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में ही आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं और जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। बादअज़ा अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकालत दलाइल देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इमरान खान साहब के वकील भी रह चुके हैं, माहिर आइन व कानून जनाब फैसल चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। पार्टी के एहतजाजी मरहले पर बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो आज बराह रास्त समाअत दिखाई गई मखसूस नशिस्तों के केस की, उस पर आप क्या फरमाएंगे कि क्या लग रहा है ये केस कितने दिन में कंक्लूड हो सकता है? और बज़ाहिरन जो आज ऑब्जर्वेशन सामने आई वो तो कोई तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा नहीं है। देखिए, मेरे बात साहब शुक्रिया। ये जो मामलात जिस तरह से किए जा रहे हैं वो तो सबको नज़र आ रहा है कि इसका फैसला क्या होना है। रिव्यू का बेंच नॉर्मली जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक वही होता है जिसने ये केस डिसाइड किया हो। तो इस वजह से अक्सरियत जजेस तो वो हैं जो कि उन्होंने फैसला ही नहीं दिया और वो बिठाए गए हैं। और 13 जजेस को पूरा करके, नंबर पूरा करके, यानी इसमें से कोई 8-9 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने वो केस ही नहीं सुना, तो वो तो केस री हियरिंग कर रहे हैं। कहाँ पे आइन में लिखा हुआ है कि वही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पार्लियामेंट में, वो तो वर्ड सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी यूज हुए। ये तो टेक्निकल बातें हैं ना, ये कानूनी बातें हैं। मोटी बात ये है कि ये जो आपको 26वें आईनी तरमीम के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टों से PTI को कोई उम्मीद है तो वो फिर एमको की जन्नत में रहते हैं और बहुत अहमक हैं वो लोग जो कि ये कह सकते हैं कि जी हम अदालतों में जाएंगे। अदालतों से ये मामला ना होना है, ना ये होगा। कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, वहाँ पे दरवाजे बंद हो चुके हैं। सियासी तौर पे लाएमल PTI के पास नहीं है और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इमरान खान साहब की रिहाई के दरवाजे एक एक करके इस क़यादत ने बंद किए हैं और बहुत सारे मौके जो हैं उनको खो दिया है। और अब मुआवजा जो है इस मुल्क में आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो PTI या इमरान खान साहब के लिए मुनासिब नहीं हैं। और वो मैं नहीं समझता कि ये मामलात इतने मुआफ़िक उनके जल्दी हालात हो जाएंगे। ये बहुत ही तकलीफ और दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ी है। वैसे जब नज़र सानी का केस सुना जाता है तो अमूमन वो 5-7 समातों में मुकम्मल हो जाता है। आपको लग रहा है कि ये ईद से पहले पहले फैसला आ जाएगा इसका? सर, इसका फैसले में PTI को मुझे तो समझ में आती है कोई इसमें फ्री क्यों बने हुए हैं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वहाँ पे जाके कर क्या रही है? दे शुड बैकवाट इट। वो तो सिंपल था, आगे तारीख में आपको तो पता लगे ना। आप उन जजेस पे अदम एतमाद करें और उन जजेस ने क्या फैसला देना है ये तो हम सबको पता है। वही अगर हम जाके उनके ऊपर जो है मामला करना शुरू कर दें तो ये ना वो बेंच है जिसके सामने ये रिव्यू होना है। जब तक औसत जज नहीं है
وہ ججز ہی نہیں جنہوں نے یہ کیس نہیں سنا ہوا، تو یہ کس قسم کا ریویو ہے؟ تو یہ تو قانون اور آئین کے بالکل خلاف ہے. تو سب سے پہلے سپریم کورٹ سے یہ تو فیصلہ کرے کہ اگر سپریم کورٹ رولز نہیں اپلائی ہوتے تو پھر کون سے رولز اپلائی ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن بینچ کے اوپر؟ اور کیا کوئی جب یہ ریویو فائل کیا گیا تھا تب کوئی وہ ایسے رولز تھے؟ تو یہ تو معاملات سر ایک طریقے سے ہونے ہیں نا. جب یہ تو اگر آپ نے ایک، میں یہ نہیں کہتا کہ لٹ لے کے آپ پڑھیں، لیکن قانونی اور سیاسی طور پہ بھی تو ایک لائے عمل ہوتا ہے نا. یہ لائے عمل تو کوئی نہیں ہے کہ آپ جائیں امیتابھ بچن کی طرف آ کے ڈائلاگ بات کر لیں یا اپنا سارے جو اداکار بھرتی ہوئے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو جو ہے ہر چیز کو سنجیدہ لینا پڑتا ہے، اور صرف سوشل میڈیا پہ پاپولیرٹی اور ویوز کی خاطر تو نہیں کام ہو سکتا نا. اس ساری چیزوں کا جو خمیازہ ہے، نقصان ہے، وہ عمران خان صاحب کی ذات کو ہے. ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے، اور آگے بھی ہوگا. دیکھیں اعتراض تو کیا سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہ یہ بینچ نہیں سن سکتا، 2 ججز اس میں سے ویسے ہی جا چکے ہیں، 13 کا فیصلہ تھا، 11 2 کم ہو گئے، باقی وہ ججز ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے نئے سرے سے ہیئرنگ ہو رہی ہے. لیکن جن کے خلاف اعتراض تھا انہوں نے اس اعتراض کا فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم ہی سنیں گے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہ سنوائے ہونے کے جی آپ بالکل انلیگل انکانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. ہم آپ کے سامنے نہیں پیش ہوں گے. آپ جب آئینی بینچ قائم ہوگا تب کر لیں گے. ابھی آپ نے کون سا دینا ہے؟ ابھی ان کو کون سا سیٹیں مل جانی ہے؟ مطلب یہ تو بالکل فضول بات ہے نا. یہ کس بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہ تو عجیب و غریب سلسلہ ہے نا. یہ تو آپ تھلے لاکھ کے تھوڑی بات ہوتی ہے. آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی، بھٹو صاحب کا فیصلہ بھی 45 سال بعد ہوا ہے، تو تاریخ پھر خود بنتی ہے. اگر آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ بات کرتے ہیں، آپ چھوڑے پڑے، آپ سے کہیں جی ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے، آپ وی ڈو ناٹ ٹرسٹ یو. یہ خلاف آئین اور خلاف قانون، اور سپریم کورٹ رولز کے خلاف بینچ بنا ہے. جب تک کوثر ججز نہیں آتے یہ ریویو نہیں سنا جا سکتا. آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ کر دیں. ہم آپ کے فیصلے کو جو ہے وہ ہم آپ کو، آپ کا جو بینچ ہے وہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ آگے اٹھ کے وہاں سے، وہاں پہ کیا مطلب، وہاں پہ کون سی ریوڑیاں بن رہی ہیں جن میں ان کو حصہ لینا ضروری ہے؟ انٹرسٹنگ. بیرسٹر گوہر نے تو عید سے پہلے خان صاحب کی رہائی کا کہہ دیا ہے. 10 دن صرف رہ گئے ہیں عید میں، اگلا ہفتہ اتوار نکال دیں عدالتی کارروائی تو اصولی طور پہ 8 دن رہ جائیں گے. 8 دن میں کون عمران خان کو نکال سکتا ہے؟ جو 2 سال میں نہیں جنہوں نے نکلنے دیا، وہ 8 دن میں کیسے نکال دیں گے؟ دیکھیے گوہر ایک متحمل مزاج اور شریف آدمی ہیں، اور شریف النفس آدمی ہیں، دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. سیاست میں ایسے لوگ کامیاب رہتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کے اوپر بےجا تنقید کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے وہ اپوائنٹی ہیں، تو میرے لیے وہ بڑے واجب احترام بھی ہیں. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب ان میں کانفیڈنس رکھتے ہیں. ہر بندہ جو ہے لڑائی بڑائی کا نہیں ہوتا ماہر. وہ حوصلہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور ان کا یہی کرنا بنتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت کا کیس ہے وہ عید سے پہلے لگے گا بھی. اگر لگ بھی گیا تو عید کے بعد نوٹس ہونے، وہ تو بعد میں لیکن دیکھا جائے فیصل بھائی، گزشتہ منگل کو جب تحریک انصاف کی بڑی تعداد میں ورکر بھی اور پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ پہنچے، وہاں ڈوگر صاحب نے یقین دہانی کروائی کہ ہفتے کے بعد یعنی کل اس منگل کو کیس لگے گا. وہ اس ہفتے کی کال جس میں کیس شامل نہیں ہے. اب خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کل ریڈ زون میں ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے جا رہی ہے. تو اب عدالتیں بھی تو عجیب طرح سے ہی معاملات چلا رہی ہیں نا. احتجاجوں سے کیس فکس ہوتے کہاں ہوتے ہیں؟ ہیں. وہاں میں بھی گیا تھا، ظاہر ہے مجھے عالیہ حمزہ بی بی نے بلایا تھا کہ جی آپ جو ہیں وہ آئیے گا، تو میں گیا تھا. لیکن یہ وہ کیا کہتے ہیں، مرنا جاتے تیری وعدے پہ اعتبار ہوتا. آپ مطلب کیا میں کہوں، جتنا کم کہوں اتنا بہتر ہے. وکیل آدمی ہوں تو پھر بھی کہہ دیتا ہوں جو منہ میں آتا ہے. پہ وہ جو ان کے لفظوں پہ کیا اعتبار کرنا ہے. یہ معاملے کہیں سے اور سے ہوتے ہیں، کسی اور طریقے سے ہوتے ہیں، سیاسی معاملات ہیں. اور ان پہ ابھی تک تحریک انصاف جو ہے وہ تیزی سے اپنی جگہ لوز انہوں نے کی بھی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی اس میں امیر عباس صاحب مسئلہ ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ذات کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے لیے کارکنان نکلیں. صحیح. ایون تو یہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت ریلیونٹ ہے، بہت افیکٹو ہے.
पार्टी उतनी ही कमजोर है, उतनी इररिलेवेंट है, उतनी ही जो है वो बिल्कुल डिसइल्यूजन में है। तो पार्टी के जो लोग जाते हैं उनका फर्ज बनता है कि इमरान खान साहब को सही बात बताएं। और ये पार्टी जो है, इन्होंने तो अपने वर्कर्स को भी डिसोन किया हुआ है, अपने लीडर्स को भी डिसोन किया हुआ है। कभी कोई, आप मुझे बताएं, कोट लखपत में कोई गया, सलार काकड़ की बेल थी, कोई बड़ा आदमी गया, ये जो बहुत ज्यादा डींगे मारते हैं, ये जब भी जुलूस जलसा हुआ तो ये गायब हो जाएंगे। अपने हल्के में एक रैली तो निकाल नहीं सकते ये, ठीक है। और जो रैली निकाल रही आलिया हमला, उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, जुनैद अकबर के खिलाफ साजिशें करते हैं, उसको कमजोर करते हैं। तो इससे इनको ये भी नहीं पता ना कि पार्टी को बंदों की जरूरत होती है अपोजिशन में, और जो खड़ा होता है वो रजाकार होते हैं। इज्जत दे के किसी एक दूसरे को राजी नहीं है, और फिर कहते हैं जी कि इस तरह से मामलात हो तो सारे, कोई आपको तनख्वाह तो देते नहीं है, फीस तो कोई लेता नहीं है आपसे, ठीक है, तो आप इज्जत ही मांगते हैं ना सारे। सही। तो जो है उसकी अगर आप बेइज्जती करेंगे तो फिर लोग कैसे करेंगे। और वर्कर्स, लोगों के बच्चे नहीं शहीद हुए, तो आप उनको दोबारा टेस्ट में डालेंगे, खुद आप आएंगे नहीं। खुद अजीबो गरीब, कोई बाग में खड़ा है, कोई टोपी पहन के घूम रहा है, कोई नकाब पहन के, अपना कोई बुर्का पहन के घूम रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई अकल को हाथ मारे, लोगों को बार बार, लोगों के बच्चों को जो है वो जैसे चारा ना बनाए, और ना उस तहरीक की कोई लवाजमात है। आपका इशारा ये जो अब नेक्स्ट कमिंग अप तहरीक है उसकी तरफ है कि वो ना शुरू की जाए। जो पीछे तहरीकें इन्होंने 26 नवंबर को सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ था ना सर हमारा, डी चौक में जो हुआ था, मुझे अमीर अब्बास साहब बताएं कि उससे बड़ा जुल्म हो सकता है? मतलब इंसानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। इतने बंदे जलियांवाला बाग के बाद जो है यहाँ पे शहीद हुए, क्या किया पार्टी ने? पार्टी बिल्डअप कर सकी, कैपिटलाइज कर सकी? तो आप क्या दोबारा आप कुछ इस किस्म का मामला हो तो फिर वही लोग जो हैं वो बेचारे अपनी लाश उठाएंगे। कोई अकल को हाथ मारना चाहिए ना। वर्कर चारा नहीं होते, फॉर्डर नहीं होते कि सबसे पहले खुद मार खानी होती है, खुद आगे आना होता है। और ये भी जो है ना, मेरिटलेस जो लोग आए हुए हैं सिर्फ ज़ाती वाकफियत के ऊपर या किसी के वाय के ऊपर, उनको आपको बदलना पड़ेगा। और आपको जुनैद अकबर, आलिया हमजा या वो लोग जो कि मार खाए हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने जो है वो पार्टी को, पुराने जो लोग हैं वो आएंगे, फिर सियासी लोग आते हैं, तो ये मिक्स एंड मैच होता है। तो इन लोगों से क्या आपको तोक़ो है? हमारे वर्कर्स जज्बाती हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे भी जितने भी लोग हैं, उनको भी तो आपने उनका प्रेशर थोड़ी लेना होता है, उनको आपने सिखाना होता है कि सर ये बात इस तरह से नहीं हो सकती, जज्बातियत का मौका नहीं है। इमरान खान साहब से भी लॉजिक करें तो परसुएड हो जाते हैं। जाहिर है, आप अगर उनसे, आप में इतनी डेप्थ ही नहीं है, तो वहाँ पे जाके आप बाहर जो हैं वो कुछ और बात करते हैं, अंदर कुछ और बात करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। ये तो ज़्यादती की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तैनात रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हाजिर होंगे साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सियासी हुकूक के लिए इज्तिमाई सतह पर आवाज़ उठाने का तसव्वुर कदीम ज़माने में भी मौजूद था, ताहम 17वीं सदी में इंग्लैंड में विग पार्टी और टोरी पार्टी उभरी। बरतानवी विग पार्टी के अरकान आइन, पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम के हामी थे, जबकि टोरी पार्टी रिवायती बादशाहत और चर्च की अथॉरिटी को कायम रखना चाहती थी। विग और टोरी पार्टी में यह कशमकश कई सालों तक जारी रही, यहाँ तक कि बरतानवी शाही खानदान ने मौरूसी सियासत को मजबूत करने के बजाय खुद ही जमहूरी तर्ज हुक्मरानी और सियासी जमातों को रास्ता दिया और मुल्क में सियासी और समाजी हुकूक की फराहमी के जरिए इंग्लैंड को एक वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी रिवायती सियासी जमातों पर मौरूसी सियासत को फरोग देने का इल्जाम लगता है। यही वजह है कि रिवायती निज़ाम के खिलाफ जब इमरान खान सियासत में आए तो उनकी जमात को भरपूर पजीराई मिली। उसके बाद तहरीक इंसाफ और मुल्क की रिवायती सियासी जमातों के दरमियान कशमकश का एक सिलसिला शुरू हुआ जो अब भी जारी है। इस वक्त हालात यह है कि तहरीक इंसाफ की ज्यादातर क़यादत जेलों में है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए हाल को और मुस्तकबिल को मजीद बेहतर करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है।
جیسا کہ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے پاکستان کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کے نیب کے مقدمے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزاؤں کی معطلی کے لیے دائر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ گزشتہ ہفتے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیس منگل کو یعنی آنے والے کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ادھر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خان کے پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانے کا دوبارہ حکم دے دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ عمران خان صاحب کے درینہ ساتھی عمران اسماعیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب آپ کے وقت کا۔ جیسا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگلا وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہوگا اور وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مریم نواز بھی دوڑ میں ہیں، بلاول کو زرداری صاحب فیلڈ میں اتار چکے ہیں اور شہباز شریف خود وزیر اعظم ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ تیسری بار بھی اگلی باری بھی مجھے ہی ملے۔ ان کے بیٹے حمزہ شہباز بھی ہیں، تو اب یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ تو اس کا مطلب ہے اب آگے چلے گی، تو پی ٹی آئی تو سین میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں، ہندوستان میں بھی یہی تھا ڈائناسٹک پالیٹکس کا، لیکن وہاں پہ اب یہ جا کے ٹوٹ گیا ہے۔ عام آدمی وہ شہر جو تھا وہ توڑا ہے پاکستان میں اب تک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ عرصے چلے گا نہیں، اور پاکستان میں بھی عوام میں اویئرنیس آ جائے گی یا اور آئی ہے کہ یہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے کہ آج پریزیڈنٹ زرداری نے اعلان کر دیا کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوں گے، تو عوام کی بکریاں تو نہیں ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ کل یہ آگے آنے والا جو ہے وہ یہ بنے گا، میں کہوں میرا بیٹا جی آگے وزیر اعلیٰ بنے گا، یہ کون سی بات ہوئی؟ الیکٹ ہوگا تو بنے گا، عوام میں جائے گا تو بنے گا، عوام پسند کرے گی تو بنے گا۔ اس طرح سے میں بات کر رہا ہوں، باقی کسی کی کیپیبلٹی، کیپیسٹی اور ان کی صلاحیتوں پہ مجھے کوئی شک نہیں۔ اسی سے یہ فرمائیں کہ عمران خان صاحب کو آپ انتہائی قریب جانتے ہیں اور ایک سیاست میں آنے سے پہلے سے آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو جب عمران خان پرائم منسٹر رہے 3.5 سال تک، پھر کے پی کے میں ان کی حکومت اب 12ویں سال میں ہے، پنجاب میں ان کی حکومت رہی، وہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں سیاست میں لائے؟ یا ان کے پاس پنجاب کی اکیڈمی بھی تھی، کے پی کی اکیڈمی بھی تھی، وہ بیٹوں کو وہاں ٹرین کر سکتے تھے مستقبل کی سیاست کے لیے، کیوں نہیں لائے بیٹوں کو؟ دیکھیں، عمران خان ہمیشہ سے ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف تھے، یہی ان کا نعرہ تھا، اور اسی نعرے کے اوپر پاپولیرٹی ملی تھی، تو لہٰذا وہ خالی بیٹوں کو نہیں، وہ اپنے خاندان میں کسی کو نہیں لائے پالیٹکس میں۔ ان کی بہنیں، ان کے بہنوئی، ان کے بچوں کے بچے، کوئی بھی نہیں آیا۔ ایک حسان آیا تھا، وہ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اس نے شروع کیا، وہ اس کے بعد لائر بنا۔ اور حسان کو بھی کوئی آفس نہیں دیا خان صاحب نے پاور میں؟ آفس کوئی نہیں، وہ یوتھ میں شاید اس کے پاس ایک زمانے میں کوئی آفس رہا ہے، وہ یوتھ کا لیڈر تھا، اس کے علاوہ کوئی اس کو آفس ویسا نہیں ملا، نہ کوئی ایم پی کا ٹکٹ ملا، کچھ نہیں۔ بٹ اینی ویز خان صاحب اس کے خلاف تھے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ٹیک اوور کریں پارٹی کو۔ ان کے ذہن میں خاکہ جو تھا وہ، جس طرح شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو خان صاحب نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، آج عمران خان کی ضرورت شوکت خانم کو اس طرح سے نہیں ہے، وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، ایک بہترین بورڈ ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں، لوگوں کو ٹرسٹ ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر۔ آج شوکت خانم کا چیئرمین کون ہے کون نہیں کسی کو نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنے کی ضرورت لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، وہ ادارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ادارہ تحریک انصاف کو بنانے کی کوشش تھی، لیکن جو کہ نہیں بن سکا، وہ ادارہ بھی نہیں بن سکی، ڈائناسٹک پالیٹکس بھی نہیں اس کے اندر آئی، اور ہم صرف ایک عمران خان کے پیچھے ہی رہی پارٹی۔ اور آج بھی تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، 0/0 ہے تحریک انصاف ان کے علاوہ۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو آپ تحریک انصاف سے نکال لیں اور تحریک انصاف ایک چھوٹی بڑی یا کسی صورت میں قائم و دائم رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ سو وہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں معاملہ۔ بہرحال ٹائم تو تحریک انصاف کو بہت ملا، کیونکہ 27-28 سال پرانی جماعت ہے، اور اس کو ٹائم تھا اپنے آپ کو ایوالو کرنے کا، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرح کی ایوالو انٹو انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہو سکی تحریک انصاف۔ رائٹ، یہ فرمائیں کہ اب کیا تحریک انصاف کم بیک کر سکتی ہے، اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر اب جو سیاست میں خلا ہوگا گورننس کا یا پالیٹکس کا، تو پیپلز پارٹی نون لیگ تو روایتی جماعتیں، آئی پی پی کا تجربہ ناکام، پرویز خٹک کا تجربہ ناکام، مصطفیٰ کمال کا تجربہ ناکام ہوا، واپس ان کو ایم کیو ایم میں ڈال دیا گیا، تو پھر اب ایک اور کوئی نئی جماعت آئے گی یا تحریک انصاف کم بیک کر سکتی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف تو ہر وقت کم بیک کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف آج بھی عوام میں سب سے پاپولر جماعت ہے، سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور کسی طرح مقابلہ نہیں کر رہا۔
چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ PMLN ہو، ساروں کو اکٹھا بھی ایک طرف کر دیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں تو تحریک انصاف الیکشن جیتتی ہے. تو تحریک انصاف کی باؤنس بیک کرنے کی کیپیسٹی ابھی ہے، موجود ہے، اس کے اندر رہے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی بھی ہے تحریک انصاف کی کیپیسٹی. دی اونلی پرابلم از کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا نہیں لگانا چاہیے تھا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ وزن برداشت نہیں کر پاتی، اور سیاسی جماعتوں سے کے خلاف ریلی نکالنے کی مثال دے رہا ہوں. یہ آپ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ 9-0 سے جا کے الیکشن لڑ لیں. اس وقت الطاف حسین واز دی الطاف حسین ایٹ دیٹ ٹائم. لوگ ڈرتے تھے ان کا نام لے. وہاں سے جا کے الیکشن لڑ لیا میں. مجھے کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی مارے گا. بڑا دنگا فساد ہوا، کیمپوں کو آگ لگائی، لیکن ایک پولیٹیکل مقابلہ تھا نا، ہم نے کیا پولیٹیکل مقابلہ. میں دوسرا مقابلہ برداشت نہیں ہو سکتا. تو سیاسی مقابلہ، سیاسی جماعتوں کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے ہی ہونا چاہیے، اور یہی ایک طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان صاحب جو ایک تو تحریک انصاف کے مختلف بیانات آتے ہیں نا، ایک طرف سے آتا ہے کہ جی وہ بالکل ناراضگی کا عالم ہے، ایک طرف سے آتا ہے کہ جی وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف آتا ہے کہ جی بات نہیں کریں گے، ان سے بات کریں گے. تو وہ ایک ڈفرینٹ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو میں فواد چودھری کو ایک جوک سنا رہا تھا، وہ کل اس نے شاید کسی ٹیلی ویژن چینل پہ سنایا بھی ہے، مجھے بتا رہا تھا. وہ تھا کہ وہ ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا نا کہ اماں ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. میں نے کہا ہے بیٹا بہت رشتہ دار ہیں. انہوں نے کہا کبھی آیا نہیں کوئی ملنے ہم سے. تو انہوں نے کہا بیٹا وہ امیر لوگ ہیں نا، وہ اس لیے ہم لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. اس نے بولا تو ہمارے کوئی غریب رشتہ دار نہیں ہے. اس نے کہا ہیں لیکن ان سے ہم نہیں ملتے. تو پرابلم یہ ہے تو غریب رشتہ دار ہیں، وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اسمبلی میں بھی کہتے ہیں، وہ باہر بھی کہتے ہیں، وہ PMLN اور یہ پولیٹیکل جماعتیں کہ جی ہم بات کرتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو امیر رشتہ دار ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتے. نہیں لیکن ویسے صاحب کو بات کرنا چاہیے. ویسے یہ لطیفہ ہے، ویسے موقع برمحل بالکل فٹ آتا ہے صورتحال پہ. یہ فرمائے کہ عمران خان صاحب تو بارہا کہہ چکے ہیں، اور اب پھر 2-3 دن پہلے پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تو بالکل کرے، میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. ملک کے لیے اگر کوئی راستہ نکالنا ہے تو میں حاضر ہوں. اب اس سے بڑھ کر وہ کیا میسج دے سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں ایکچولی بڑے عرصے سے یہ گیم چل رہا تھا کہ جی وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. پرابلم میری نظر میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ موجود نہیں ہے. جو لیڈرشپ ہے PTI کے پاس وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت خان صاحب نے، کیونکہ ان کے بیشتر لیڈر جو تھے وہ ان سے پارٹی چھڑوا دی گئی تھی، اور بقیہ جو رہ گئے تھے وہ جیل چلے گئے. تو باہر لیڈ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی پولیٹیکل سیزن لیڈرشپ ان کے پاس بچی نہیں تھی. تو انہوں نے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت وکلا کو انہوں نے پارٹی حوالے کر دی. اب وہ جو وکلا ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی فیلڈ میں تو وہ میں چیلنج ان کو نہیں کر سکتا، حالانکہ مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جی خان صاحب کی جو سزا کے خلاف اپیل ہے وہی سماعت کے لیے نہیں لگ پاتی، تو اتنے بڑے بڑے وکیل کر کیا رہے ہیں. لیکن بہرحال چلیں اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑیں، بیکاز میں ماہر قانون نہیں ہوں تو مجھے قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ. اسی طرح ان لوگوں کو سیاسی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ. یہ نہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے کوئی الائنس بنا سکے، نہ یہ عمران خان کے لیے کوئی روڈ پہ موومنٹ چلا سکے. جہاں آپ مجھے بتائیں کہ جہاں انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دی تو وہاں سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، سلمان راجہ صاحب، میری بڑی عزت ان کے لیے ہے، لیکن وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی اس وقت تحریک انصاف حالت جنگ میں اور جنگیں تدبیر سے لڑی جاتی ہے. میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں، کوٹ اینڈ کوٹ، کہ جنگیں جو ہیں وہ تدبیر سے لڑی جاتی ہیں، اور یہ کوئی تدبیر نہیں ہے کہ ہم وہاں پر پہنچیں اور اریسٹ ہو جائیں 5 منٹ کا تماشا لگا کے. لہٰذا لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں نہیں آئے گی. عوام ضرور پہنچے وہاں پر، آ کے بھرپور مظاہرہ کرے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی لیڈر کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ میں نہیں آؤں گا، تم لوگ وہاں جا کے مظاہرہ کرنا؟ سو وہ کوئی نہ روڈ پہ کوئی امپیکٹ ڈال سکے پولیٹیکل، بھرپور میجورٹی ہونے کے باوجود. آپ نے الیکشن میں دیکھا کس طرح کے لوگوں نے آ کے ووٹ دیا، کسی نے کدو کو، بینگن کو، جوتے کو ڈھونڈ کے لوگوں نے ووٹ ڈالا. تو اس کا مطلب پاپولیٹی تو ہے. اب وہ عوام تو یہ نہیں نکال پا رہے باہر، عوام بھی یہ باہر نہیں نکال پا رہے. اچھا چلو کوئی پولیٹیکل الائنس بنا لیں تو اپنا اپوزیشن کا کوئی الائنس بن جائے، وہ بھی نہیں بنا پا رہے. اچھا چلو یہ بھی نہیں کر پا رہے تو چلیں پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر لیں، آگے معاملات چلائیں، سیاسی بات چیت کریں، کوئی دروازہ کھولیں، شہباز شریف کی جماعت سے بات کریں یا آصف زرداری کی جماعت سے بات کریں. کہیں بیٹھیں گے تو بات کریں گے، آگے چلیں گے. نہیں جی ہم ان سے بھی بات نہیں کریں گے، تو پھر تو چوائسز بہت کم رہ جاتی ہیں. تو اب تو ہم صرف اسی بات پر رہ گئے ہیں
پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا یہ لوگ کہ جی عمران خان کو ریلیز کرو، وہ ہماری ڈیمانڈ ایک ہی ڈیمانڈ ہے، عمران خان کو ریلیز کرو، اور وہ ڈیمانڈ تو بھی نیچے ہوتے میں تو اب دیکھ رہا ہوں تو اس بات اچھا عمران خان سے ملنے دو، اچھا عمران خان کو ڈاکٹر کو دکھانے دو، تو یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی، کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے باوجود جو لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اس پہ شاید خان صاحب کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہاں پہ کیا تبدیلیاں کرنی ہیں۔ رائٹ، آخر میں شارٹلی فرمائیے گا کہ کراچی میں، چونکہ آپ کراچی بیستے ہیں اور کراچی میں اس وقت بھی، تو کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ ابھی تحریک انصاف عمران خان کی مقبولیت ویسے ہی ہے یا کم ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے، کیا سٹیٹس ہے ابھی؟ نہیں، خان صاحب کی دیکھیں، خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی مقبولیت تو اپنی جگہ موجود ہے نا، آپ کسی سے بھی بات کر لیں، اس میں ان کی تنظیم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی کا پریزیڈنٹ یا سندھ کا پریزیڈنٹ وہ بڑی محنت کر رہا ہے یا وہ محنت نہیں کر رہا، میں ایسی کوئی چیز آپ سے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پاپولیرٹی میں صرف اور صرف عمران خان کا ہاتھ ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے پاپولیرٹی ہے۔ اس وقت اگر ایک جماعت کا لیڈر ایک جعلی مقدمے میں جیل کے اندر ہے اور وہ جماعت سمجھتی ہے کہ وہ جعلی مقدمہ بنایا گیا ہے اور جماعت پوری طرح سے اس کو یقین رکھتی ہے، تو وہ جماعت کر کیا رہی ہے اپنے لیڈر کو چھڑانے کے لیے؟ دیٹ از مائی کوشچن، ویئر از دا لیڈرشپ؟ کہاں ہے لیڈرشپ؟ وہ کدھر چھپی ہوئی، کون سے کونوں میں ہے، اور کب آئیں گے؟ وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ تو وہ گانا لگاتے ہیں کہ وہ ہم نہ باز آئیں گے، محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا، تو وہ کب آئے گا؟ وہ وقت، وہ موقع کب آئے گا؟ وہ سال ہو گیا اس کو جیل گئے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، گورنر سندھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں بریک کے بعد ابھی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے مشرق وسطیٰ کی، جہاں 77% غزہ کے حصے پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے۔ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت نے یرغمالیوں کی رہائی کو بہانہ بنا کر مشرق وسطیٰ میں جو آگ اور خون کا کھیل کھیلا، اب اس کے پیچھے چھپے عزائم واضح ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کے لیے مغربی ممالک کی حمایت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ اسی طرح اسرائیل میں بھی وہاں کے شہری نیتن یاہو کے جنگی جنون سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج اب تک غزہ پٹی کے کل جغرافیائی رقبے کے 77% حصے پر قبضہ کر چکی ہے۔ نیتن یاہو کی صہیونی حکومت نے یہ قبضہ براہ راست زمینی دراندازی، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی پالیسیوں اور بھاری بمباری کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ اس حوالے سے غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ غزہ پر قبضہ اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کی مسلسل نسل کشی، جارحیت اور طاقت کے ذریعے غزہ پر مکمل مسلط ہونے کے اسرائیلی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری جانب اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں 20 سے زائد یورپی اور عرب ممالک اور عالمی تنظیموں نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو روکنے، اس پر پابندیاں لگانے، انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے اور 2 ریاستی حل کے لیے عملی اقدامات پر غور کیا ہے۔ یورپی یونین نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعاون کے معاہدے پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے سخت وارننگ کے باوجود نیتن یاہو انتظامیہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کے رہنماؤں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملے میں خان یونس کی ایک ڈاکٹر کے تقریباً پورے خاندان کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھی۔ یہ حملہ نصر اسپتال کی ڈاکٹر علاؤن نجار کے گھر پر ہوا، جس میں ان کے 10 میں سے 9 بچے شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والے بچوں کی عمریں 7 ماہ سے لے کر 12 سال تک تھی۔ غزہ میں انسانی بحران روز بروز بدترین صورت اختیار کر رہا ہے۔ عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل کی جانب سے محدود پیمانے پر خوراک کی سپلائی کی اجازت کے باوجود لاکھوں افراد قحط اور بھوک کا شکار ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق غذائی قلت کے باعث کم از کم 4,70,000 افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اتوار کے روز حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی میں صہیونی فوج کے خلاف ایک فوجی آپریشن انجام دیا ہے، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔
القصام بریگیڈ کے جنگجوؤں نے مشرقی خان یونس کے علاقے کے ایک مکان کو بم دھماکے سے اڑا دیا جہاں صہیونی فوجی تعینات تھے اور مورچہ بنائے ہوئے تھے۔ القصام بریگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسی علاقے میں ایک ٹنل کو بھی تباہ کیا ہے جس میں اسرائیلی فوجی تعینات تھے۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی جانب سے بارہا جنگ بندی کی اپیلوں کے باوجود اسرائیل کی بمباری اور غزہ کی ناکہ بندی جاری ہے، جبکہ نیتن یاہو کی حکومت اندرون ملک بھی شدید عوامی دباؤ اور احتجاج کا سامنا کر رہی ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ایک بار پھر وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے غزہ پر جاری جنگ کے فوری خاتمے، یرغمالیوں کی رہائی اور نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ان مظاہروں اور مطالبات کے باوجود اسرائیل امریکہ کی مدد سے پورے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن اپنے حق میں کرنے کے مشن پر ہے اور اس سلسلے میں لبنان، یمن اور ایران پر بھی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ امریکہ نے یمن کے جنوبی صوبے ابین پر فضائی حملہ کیا ہے جس میں 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسی طرح ٹرمپ کے لبنان کے عبوری صدر احمد الشرع سے حالیہ ملاقات کے بعد لبنان نے فلسطینی ناگزینوں کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے۔ اب اگلے ماہ لبنان میں فلسطینی کیمپوں کو غیر مسلح کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔